बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में तनाज़ात तो पहले दिन से जारी हैं, लेकिन अब इनमें मज़ीद शिद्दत इख्तियार हो चुकी है, क्योंकि मामलात जो हैं वो सिर्फ वफाक और सूबे की हद तक नहीं बल्कि सूबे के अंदर भी आइनी बहरान पैदा हो चुका है। क्या अब इसका हल गवर्नर राज है? और अगर गवर्नर राज इसका हल है तो कहीं इस हवाले से कोई मशावरत का अमल जारी हुआ है या नहीं हुआ, ये आज के वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ एक ख़बर है अडियाला जेल से। ख़बर ये है कि इमरान खान की तस्वीर लीक करने वाला पकड़ा गया। वो कौन है और इसे कैसे पकड़ा गया, ये भी एक्सक्लूसिव तफसीलात वो आज के वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और जनाब अली इमरान खान ने गुज़िश्ता 6 माह के दौरान कितने लाख रुपया जो है वो खाबे में उड़ा दिया है, ये तमाम अहम अमूर हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में आज की सूरत हाल, यानी कि आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाया गया था या बुलाया गया है, क्योंकि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक अभी टाइम बाकी है। लेकिन स्पीकर KP असम्बली जनाब बाबर सलीम सवाती साहब जो हैं, उन्होंने गवर्नर के अहकामात पर असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार कर दिया है। गवर्नर की जानिब से दोपहर 3 बजे इजलास का शेड्यूल दिया गया है और इजलास में 9 मुंतखब अराकीन असम्बली ने हलफ उठाना है। ये वो अराकीन असम्बली हैं जो मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब करार पाए हैं, यानी कि ये जो आज़ाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे, इनका केस अदालत की तरफ से मुस्तरद किए जाने के बाद ये नशिस्तें दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई। अब उन्होंने अपने इस ओहदे का हलफ उठाना है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इस मामले पे एक वो क्या कहते हैं हडल्स पैदा करने की कोशिश की है। और मेरा ये ख्याल है कि एक गैर आइनी रास्ता इख्तियार किया है, क्योंकि असम्बली का इजलास कॉल करना ये गवर्नर का जो है वो हक है, वो उनका इख्तियार है, वो इजलास कॉल करते हैं। स्पीकर सिर्फ रिक्वेजिशन पे इजलास बुला सकता है, और जब गवर्नर की तरफ से उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, इलामिया जारी कर दिया जाए, तो फिर उस इजलास को हर सूरत बुलाना जो है वो आइनी फ़र्ज़ है और स्पीकर ने उस इजलास को बुलाना ही बुलाना है। लेकिन यहाँ मामला उल्ट चल रहा है। स्पीकर साहब ना सिर्फ गवर्नर के अहकामात को मानने से इनकार कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी से भी इनकार कर रहे हैं। और आइन के मुताबिक अगर कोई भी आइनी ओहदेदार अपनी आइनी ज़िम्मेदारी अदा करने से इनकार करे तो वो इस ओहदे पर मज़ीद कायम नहीं रह सकता, उसको हटाया जा सकता है। अब चूँकि ये बड़ा अहम मामला है, मसला तो सिर्फ सेनेट के इलेक्शन का है ना, कि सेनेट के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उनमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये ख्याल है कि उससे पहले ये हलफ नहीं करवाए जाएंगे, क्योंकि अगर हलफ हो जाएगा तो अपोजिशन को सेनेट से मज़ीद नशिस्तें जो हैं वो मिल सकती हैं सेनेट की KP असम्बली से, तो लिहाजा वो इसलिए इसको रोकना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ जनाब स्पीकर साहब, दूसरी तरफ खुद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब, जो कि कभी वफाक में जाके अच्छे बच्चे की तरह तस्वीर बनवाते हैं, इजलासों में शिरकत करते हैं, और कभी वो वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत और दीगर जो अहम ओहदेदारान हैं, रियासती जो ओहदेदारान हैं, उनके ख़िलाफ़ बयानबाजी करते हैं। तो ये अजीब किस्म की सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं मामला जो है वो फिर आइन का रास्ता इख्तियार करने की तरफ चला जाएगा। यानी कि गवर्नर राज, सीधी सी बात है कि गवर्नर राज के इनकाद की तरफ जा सकता है, या उसके नफाज की तरफ जा सकता है। क्योंकि अगर आइनी हडल्स पैदा की जाएंगी तो फिर क्या किया जाएगा? फिर उसका हल तो यही निकाला जाएगा कि फिर आइन अपना रास्ता इख्तियार करे, और गवर्नर राज एक आइनी रास्ता है किसी भी ऐसी सूरत हाल से निकलने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये मामला उस तरफ जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब ने दूसरी तरफ अमरीकी सफारतकार डोनाल्ड लू का जो बयान है, जो कांग्रेस की कमेटी के सामने उन्होंने दिया, अब उस बयान पर मसूफ ये कहते हैं कि जनाब इन्होंने जो बयान दिया है डोनाल्ड लू ने, इस बयान पर भी ये हम समझते हैं कि ये जो मुदाखलत है वो साजिश ही है, और इस बयान के ज़रिए उन्होंने झूठ बोलने की कोशिश की है। इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो बयान का पूरा
سائفر کا پورا بیانیہ جو ہے وہ سازشی بیانیہ گھڑا گیا، یہ من گھڑت اور جھوٹ ہے۔ تو میں یہاں پہ نا تھوڑی سی گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں بلکہ پاکستان کے بادشاہ مقرر ہو چکے ہیں، کہ وہ کچھ بھی فرماتے جائیں گے اور وہ جو فرمائیں گے اسی پہ عمل درآمد کرنا شروع کر دیا جائے گا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ ان کو یاد ہونا چاہیے کہ ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے عدالتوں سے ریلیف حاصل کیا ہے، لیکن یہ عارضی ہوتا ہے، دوبارہ پھر آپ کے وارنٹ جاری ہو سکتے ہیں۔ آپ نے بالآخر 9 مئی کے مقدمات میں پیش ہونا ہے۔ اور ویسے بھی علی امین گنڈا پور صاحب کو جو پیغام بھیجا گیا تھا، جو رابطے ہوئے تھے، اس میں ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ اس سسٹم کے ساتھ چلیں گے تو آپ قابل قبول ہیں، ورنہ پھر دوسری صورت تو ان کو پتہ ہی ہے کیا ہونا ہے۔ تو سر اگر علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنی حرکتیں نہ چھوڑی تو پھر جو سیکنڈ آپشن سے مراد ہے کہ پھر قانون اپنا راستہ جو ہے وہ تیزی سے بنائے گا، یعنی کہ 9 مئی کے مقدمات میں گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ کسی چیف منسٹر کو گرفتار کیا جائے، یہ تو حالیہ دنوں بلکہ آج کے دن بھی بھارت میں اروند کیجریوال جو کہ دلی کے چیف منسٹر ہیں وہ گرفتار ہیں، ان کو وہاں پہ منی لانڈرنگ کے ایک الزام کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ سٹنگ چیف منسٹر ہیں، اور وہ ایسے چیف منسٹر ہیں جنہوں نے اپنے دور میں ایک وہاں پہ ریولوشن وہ لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے دلی میں یہ تعلیم اور صحت اور دیگر جو بنیادی سہولیات ہیں یہ کمپلیٹلی فری کی ہیں وہاں پہ۔ اس جیسے مطلب ہمارا پاکستان کا اور انڈیا کا جو ایک مزاج اور انوائرمنٹ ہے نا وہ تقریباً سیم ہے، ملتا جلتا ہے۔ جس طرح ہمارے ماشاءاللہ یہاں پہ سرکاری جو اہلکار ہیں اور دیگر بھی خیر لوگ یہ جس طرح راشی ہیں، وہاں پر بھی اسی طرح کے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے ایسا سسٹم بلڈ کیا کہ اس پوری قباحتوں کے باوجود انہوں نے عوام کو ریلیف دیا، لیکن وہ گرفتار ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ گرفتار کر لیے گئے، تو جناب علی امین گنڈا پور صاحب آپ کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ صوبے کے چیف منسٹر ہیں اور کوئی آپ کو گرفتار کرنے آئے گا تو آپ وہاں پہ اپنی جو صوبائی پولیس فورس ہے یا کسی بھی آپ فورس کے ذریعے کوئی اٹیک کر دیں گے تو یہ بھی آپ کی خام خیالی ہے، یہ تو ہوگا نہیں، کیونکہ آپ کے وہ جو عمران خان کی محبت میں مبتلا لوگ تھے یا جن کو آپ نے باقاعدہ طور پہ اس پہ ٹرین کیا تھا اور اس میں بھی آپ کا بڑا کردار تھا، انہوں نے عمران خان کے لیے تو کر دیا نا، وہ عمران خان کے لیے کیا، لیکن اس کے بعد سارے رفو چکر ہو گئے، کچھ پکڑے گئے، کچھ واپس افغانستان چلے گئے، لیکن یہاں پہ جو تھے وہ پکڑے جا چکے ہیں۔ کچھ آپ جیسے ہیں جن کو نوٹس جاری ہوئے ہیں، کچھ جناب مراد سعید اور حماد اظہر اور میاں اسلم اقبال جیسے ہیں جو کہ اشتہاری یا روپوش ہیں، تو لہٰذا نمبر پھر سب کا لگ جائے گا اور گرفتاری جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس کسی خوش فہمی میں نہ رہیے گا کہ آپ پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اور سر یہ جو میں نے ابھی وہ ذکر کیا تھا کہ ہمارے اداروں کے سرکاری اداروں میں نا کرپٹ افسران بعض بڑا غصہ کرتے ہیں اس بات میں سب کو نہیں کہتا، جو ایماندار ہیں ان کو تو میں نہیں کہتا، لیکن جو کرپٹ ہے اسی کو کہوں گا نا کہ اب حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ جو بجلی اور گیس کی چوری ہے اس کو روکنے کے لیے سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا چلو مبارکباد دے دیں جناب شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان، اور یہ جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب کہ جی ویل ڈن، آپ نے بڑا اچھا کام کیا، زبردست، یہ شاید پہلی بار نہیں ہونے جا رہا سر، یہ پتہ نہیں کتنی بار کر چکے ہیں آپ پھر کر لیں، اگر اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے تو ضرور ہونا چاہیے، لیکن ذرا یہ جو آپ چوری کرنے والوں کو پکڑنا ہے نا تو چوری کروانے والوں کو بھی ساتھ پکڑیں۔ جب تک آپ ان اداروں میں بیٹھے ہوئے راشی افسران کرپٹ مافیا یہ اس کو نہیں نہ پکڑیں گے سر یہ چوری نہیں رکے گی۔ آپ چور کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو ملی بھگت کر کے جو چوری کروا رہا ہے وہ پنجابی سے کہتے ہیں نا کتی چورانا رلی ہوئی ہے، سر یہ سلسلہ جب تک ختم نہیں ہوگا تو اس کا کوئی میرا خیال فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ آپ IMF کو دکھانے کے لیے کارروائی کر سکتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے کارروائی کر سکتے ہیں، بڑے مگرمچھ تو کبھی نہیں پکڑے جاتے، کتنے بڑے مگرمچھوں کو آج تک پکڑا گیا ہے جناب۔ آپ میں بات نہیں کرنا چاہتا چونکہ پھر معاملات کسی اور طرف نکل جائیں گے، لیکن آپ مختلف جو ایسے واقعات بھی کارروائیاں بھی چند ایک دو سامنے آئی ہیں کہ جی بڑی بڑی جو انڈسٹریز ہیں وہ گیس چوری میں ملوث رہی ہیں، پکڑی جاتی رہی ہیں نا، تو آپ ذرا اس طرف بھی دھیان دیں۔ لیکن ان کو گیس چوری کروائی کس نے، بجلی چوری کرواتا کون ہے،
یہ کون اس میں ملوث ہے؟ یہ ادارے کے لوگ ملوث ہیں، ان کو پکڑے، پھر اس کے بعد چوروں کو پکڑے، تب جا کے کام ٹھیک ہونا ہے۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ کام ٹھیک ہوگا۔ اور سر اب عمران خان کی تصویر کا معاملہ، عمران خان کی جیل میں ٹرائل کے دوران ایک گزشتہ دنوں تصویر وائرل ہوئی تھی، جو میرا خیال ہے کہ عمران خان کی گرفتاری سے لے کے اس دن تک پہلی تصویر تھی جو منظر عام پر آئی۔ پھر اس تصویر کے منظر عام پر آنے کے بعد حکومت نے اس معاملے کی تحقیقات کروانے کا فیصلہ کیا تھا اور FIA کو یہ ذمہ داری دی تھی۔ تو سر اس حوالے سے سینئر صحافی ہیں زاہد گشگوری صاحب، انہوں نے یہ خبر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس حوالے سے FIA نے اپنی رپورٹ مکمل کر لی ہے، جس کے مطابق اس میں عمران خان کی وکلا ٹیم کے ایک وکیل جو ہیں وہ ملوث قرار دیے گئے ہیں اور اب ان کے خلاف کارروائی آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اچھا، وکیل صاحب کا تعلق لاہور سے ہے۔ اب چونکہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو اپنا پین کیمرہ نہیں ہوتا اس کے ذریعے تصویر بنائی گئی تھی۔ ویسے میں نے اس پہ ایک ویلاگ بھی کیا تھا، تب میں نے اس وقت بھی اشاروں میں یہ بات کی تھی کہ سر جس طرح تصویر کا اینگل ہے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ نہ کسی پین کیمرے سے تصویر بنائی گئی ہوگی، کیونکہ وہاں پہ تو باقاعدہ چیکنگ کرنے کے بعد اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو وہاں پہ میرا خیال ہے وکیل اور ان کے ساتھ ساتھ جو صحافی حضرات ہیں ان کو شاید کوئی پین، قلم، پینسل وغیرہ ساتھ لے جانے کی اجازت ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے لکھنا ہوتا ہے نا، پوائنٹس لینے ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس وقت بھی اپنے ویلاگ میں یہ اشارہ دیا تھا کہ یہ بات اس طرف جا سکتی ہے، ورنہ تو وہاں پہ کوئی کیمرہ لے جائے، موبائل لے جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو اپنا گیجٹس ہیں جدید ان کے ذریعے یہ سارا کام ہوا ہے، تو وہ کام پکڑا گیا ہے۔ اور اب کپتان تو جا پھنسا ہی پھنسا ہے نا، اب اس کا وکیل بھی اس حرکت کی وجہ سے جو ہے وہ پھنس جائے گا۔ اور اب کل جب اس کو بیس بنا کے وہاں پہ ان سے تمام ان کے وہ پین، پینسل، قلمز چھین لیے جائیں گے اور وہ بھی وہاں پہ رکھوا دیے جائیں گے، اور وہاں سے ان کو جو ہے وہ جیل عملہ جو ہے وہ ایک پین پکڑائے گا کہ یہ آپ لے کے چلے جائیں، پھر یہ چیخیں ماریں گے، پھر یہ کہیں گے نہیں جی ہم سے یہ اس حد تک ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اب عمران خان صاحب دیکھیں نا، احتیاط تو مجھے یاد آیا کہ یار عمران صاحب جو ہے نا وہ خود بڑے بے احتیاط بلکہ بد پرہیز جو ہے وہ نازل ہوئے ہیں۔ مصوف نے گزشتہ 6 ماہ کے دوران مطلب صرف 35 لاکھ روپیہ جو ہے اس کا دیسی ککڑ، مٹن اور دیسی گھی کھا گیا ماشاءاللہ۔ جیل مینول کے مطابق ان کو جو کھانا ملتا ہے وہ الگ ہے، لیکن جو عیاشی کے طور پہ ملتا ہے، جو یہ خود ڈیمانڈ کرتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے اٹک میں بھی کھاتے رہے نا، میں نے ان دنوں بھی ویڈیو کی تھی کہ سر اس میں اپنا وہ بیرسٹر علی گوہر صاحب نے ان کا جو ہے فرسٹ ویک کا جو بل تھا وہ پے کیا تھا، آئی تھنک وہ کوئی 45,000 کے لگ بھگ تھا، لیکن پھر اس کے بعد عیاشیاں مزید بڑھتی گئیں۔ اب جب اڈیالہ میں آئے تو تب یہاں پر بھی وہ صورتحال برقرار رہی۔ اب ان کو جو ہے خان صاحب کو ان کو دیسی مرغا پسند ہے، ان کو جناب علی مٹن کھانا ہے، ان کو اس کے علاوہ جو ہے اپنا دیسی گھی میں بھنا ہوا یہ چیزیں پسند ہیں، دودھ ان کو ذرا تازہ وازہ اچھا والا، فروٹس ان کو ان کی مرضی کے چاہیے۔ تو پھر یہ ساری چیزوں کی کچھ قیمت ہوتی ہے نا۔ اب جیل مینول میں تو آپ کو جیل باقی قیدیوں کی طرح چیزیں مل سکتی ہیں، اگر یہ کرنی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو سر خبر یہ ہے کہ 6 ماہ کے دوران عمران خان نے 35 لاکھ روپے کے کھابے کھائے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بندہ اور اس کے چاہنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان غریبوں کا ہمدرد ہے، عمران خان عالم اسلام کا لیڈر ہے۔ اندازہ لگاؤ یار، جو بندہ اتنی لگژری زندگی گزار رہا ہے وہ لوگوں کا ہمدرد ہے، اور یہ لگژری زندگی جو ہے اس کے پیچھے کوئی ان کا بزنس نہیں ہے۔ یا تو ہو نا کہ کسی بندے کا سورس آف انکم ہونا چاہیے، وہ بزنس کر رہا ہو، اس کا کاروبار ہو۔ یہ تو چیریٹی کے نام پہ کام کرتے ہیں، ان کا کاروبار ہی چیریٹی ہے۔ یہ کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے نام پہ ایک ہاسپٹل قائم کیا، شوکت خانم ہاسپٹل۔ یہ کہتے ہیں جی ہم اس کو جو ہے وہ اپنا نو پروفٹ نو لاس پہ چلا رہے ہیں، چیریٹی پہ چلا رہے ہیں، اور لیکن اسی ہاسپٹل کا جو برانڈ نیم ہے اس کو یوز کر کے انہوں نے شوکت خانم لیبارٹری قائم کر رکھی ہے۔ وہ شوکت خانم لیبارٹری جو ہے وہ عمران خان کا بزنس ہے، فیملی بزنس ہے۔ اور اسی طرح شوکت خانم کے جو فنڈز آتے ہیں وہ تو اب جناب علی اوپن سیکرٹ ہے نا کہ یہ پیسہ عمران خان اور ان کی فیملی نے دنیا بھر میں انویسٹ بھی کیا، بزنس کیا اس پیسے کے ذریعے۔ اور آج بھی
چیریٹی کے نام پہ القادر قائم کر دیا. کرپشن کرنے کا بھی نا مطلب کوئی نیا ہی انداز لے کے آئے ہیں. پیسہ آیا پاکستان کا, منی لانڈرنگ سے گیا تھا, پکڑا گیا, وہ پاکستان کو واپس ملا. عمران خان نے وہ پیسہ جو ہے وہ ملک ریاض کے وہ جو اکاؤنٹ تھا جس میں انہوں نے جرمانہ ادا کرنا تھا وہاں جمع کروا دیا, اور ملک ریاض نے جناب عمران خان کی محبت میں اسے یہ کوئی اپنا سینکڑوں کنال جو ہے القادر والی زمین دے دی تحفے میں. اندازہ لگائے نا. اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی خان کون سا پیسہ چوری کر گیا, پیسہ تو پاکستان میں ہے, پیسہ تو چلیں وہ اس اکاؤنٹ میں جانا تھا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا. بھائی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا کیوں؟ یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیجنے کے پیچھے جو نیت تھی وہ چوری تھی, اور چوری کی سزا ملتی ہے. اب توشہ خانہ سے گھڑی آپ نے لی تو وہ گھڑی چور کیوں آپ کو کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے رولز کو فالو نہیں کیا. آپ نے گھڑی لی, گھڑی کو اوپن مارکیٹ میں بیچ دیا, پھر اس کے بعد جعلی رسیدیں بنوائی پاکستان سے اور وہ توشہ خانہ میں جمع کروا دی, اور پیسہ اوپن مارکیٹ سے زیادہ بیچی, یہاں پہ کم پیسہ ظاہر کیا, تو یہ چوری کی. پھر اس کے بعد یہ مصوف نے یہ کہا کہ جی بلکہ ان کے چاہنے والے بار بار کہتے ہیں کہ یہ کون سا جرم کر دیا. بھئی سب نے لیے ہیں توشہ خانہ سے تحفے, اس نے بھی لیا تو اس کی مرضی, اس کی گھڑی اس کی مرضی. مطلب توشہ خانہ جو ہے یہ اپنا شوکت خانم جو ہے ان کا, یا کہ اکرام اللہ خان نیازی صاحب جو ہیں ان کا, یا ان کے کسی آباء و اجداد کا جو ہے وہ ورثہ ہے کہ وہاں سے وہ چیزیں نکالتے رہیں اور بیچتے رہیں, بزنس بنا لیں. نہیں جی, ایسے نہیں ہو سکتا. توشہ خانہ جو ہے وہ ریاست کا ایک جو ہے وہ اپنا اثاثہ ہے, اور وہاں پہ اگر آپ نے کوئی چیز لینی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے, آپ لیں, اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ اس کو بزنس کی طرح یوز نہیں کر سکتے کہ جی آپ نے ایک چیز جو ہے وہ 100 روپے کی لی اور وہاں پہ 1 لاکھ میں بیچ دیں. ایسا کرنے پہ تو پھر تو ساری اس طرح کرتے جائیں گے نا. ہاں آپ اس کو یوز کریں, یہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن جو جرم کیا ہے اس کی سزا تو ملے گی. اب گھڑی چور کو گھڑی چور کہیں تو اس پہ بھی چیخیں مارنی شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھو ان کا گھڑی چور جو ہے وہ 35 لاکھ روپے کی جو ہے وہ صرف کھابے کھا گیا, اور یہ لوگوں کو جو ہے وہ درس دے رہے ہیں کہ جناب علی صبر کریں. یہ جو اپنا لنگر خانے یا لنگر خانوں پہ لینے لگائے, یہ عمران خان نے تحفہ دیا, اور بھائی آپ کے لیے لنگر خانے اور خود کے لیے توشہ خانے, شرم آنی چاہیے نا. پوچھنا چاہیے قوم یوتھ کو عمران خان صاحب سے کہ خان صاحب یہ قوم جس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ مظلوم قوم ہے, یہ غریب قوم ہے, اس قوم کا وہ جو ٹیکسوں کا پیسہ ہے, وہ ٹیکسوں کا پیسہ جس کی جو آپ کی فاست پہ بھی لگایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اسی پیسے سے آپ یہ عیاشیاں اڑا رہے ہیں. اس کا حساب کتاب بھی ان سے لیا جانا چاہیے, اور اس قوم کو مکمل حقائق بھی بتلانے چاہیے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اداروں میں عمران خان کی محبت میں مبتلا بڑے لوگ اہم عہدوں پہ موجود ہیں, اور وہ اپنا اپنا کردار آج بھی ادا کر رہے ہیں. اب تک اتنا ہی, اللہ حافظ.